Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Federal Ministers, Dr. Raza Bakhir Sahab, Governor State Bank, Deputy Governor, Ms. Kamil Sahiba, MNAs, parliamentarians, dignitaries, distinguished friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here on an issue which is very dear to my heart. It has been continuously pushed by my wife all the time to make sure that Pakistan also comes into the mainstream where our women are as economically important in the fields as men are. Thank you, Bakhir Sahab, for your continuous cooperation in things which are close to my heart. I think the banking industry and you have worked very well on people with different abilities, special people, and I'm glad to tell you that compared to all other institutions where I'm pushing these ideas, I think the banking industry has participated very well and shown great progress in the last year or two. So it's because of your leadership, Dr. Raza Bakhir Sahib, and thank you also for speaking in English. So you have catered to our English understanding audience, and it gives me the flexibility to move over into Urdu where I'm more comfortable communicating my ideas. And because I also personally feel that there are motivations which I need to share with the people of Pakistan who mostly understand Urdu. So with your permissions, I would shift over to Urdu with, of course, a mixture of English words where you will probably understand the flow of my thoughts. So, ख़वातीन व हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो मामला है वो बग़ैर फाइनेंशियल और डिजिटल एम्पावरमेंट के हो नहीं सकता. सिर्फ ये कहना कि औरत को हमने एम्पावर कर दिया बग़ैर रुपए के, बग़ैर जायदाद के, इसका इम्कान नहीं है. तो लिहाजा और मेरी तारीख़ और इस्लाम की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है? वो वहाँ से शुरू होती है जब कुरान की सूरह निसा के अंदर औरतों की विरासत के एतबार से बड़ा क्लियर इंडिकेशन आया. और अगर दुनिया की आप तारीख़ देखेंगे तो वो पहला मौका था. मैं पूरी दुनिया की तारीख़ से वाकिफ़ हूँ. 20वीं सदी के शुरुआत तक ब्रिटिश इंग्लैंड के अंदर औरत की विरासत नहीं थी. और ये था कि अगर उसने कोई चीज़ कमा भी ली शादी के दौरान, वो भी उसके मियाँ की मिल्कियत है. और उसकी ज़मीन अगर कोई उसने बना भी ली तो वो भी उसके मियाँ की मिल्कियत है. और हमारा कानून तो इतना पुराना है, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि माशरे की ज़रूरियात के हवाले से और मिसाल के तौर पर जब फ़िज़िकल लेबर एक बड़ी अहमियत रखता था तो उसमें मज़बूत आदमी की अहमियत थी, ताकतवर आदमी की, जंगों के अंदर ताकतवर लोगों की अहमियत थी. तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट आज की दुनिया में भी आ रहा है कि फ़िज़िकल ताकत की अहमियत कम होती जा रही है. जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनको हम स्किल्स दे रहे हैं कि वो रॉ लेबर से हटकर स्किल्स पर आ जाए, और रॉ लेबर जो है वो फिर मशीन्स के हाथ में आ जाती है. तो नतीजा ये है कि जैसे दुनिया की ज़रूरियात बदल गई, जब सीढ़ी की ज़रूरत थी तो सीढ़ी की ज़रूरत है, जब खुद ही एलिवेटर्स की चीज़ें मौजूद हो जाएंगी तो सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होगी. तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट अलग से आ रहा है जिसके अंदर औरत का इंटेलेक्ट, जब इंटेलेक्ट की अहमियत हो गई तो दिमाग जो है वो सबका यकसां है. तो लिहाजा इस शिफ्ट को कल्चर ने बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट किया है और एक स्ट्रेस हुआ माशरे के अंदर. और मैं जब ये गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे बर्ट्रैंड रसल की एक किताब याद आती है, वुमेन एंड मॉरल्स इन सोसाइटी से, मेरा ख़्याल से 60 की दहाई के अंदर मैंने पढ़ी भी थी और 60 की दहाई के अंदर वो रिलीज़ भी हुई थी. तो उसने जब ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे औरत अपने पैरों पर खड़ी होगी तो शादी का इंस्टीट्यूशन भी चैलेंज हो जाएगा. तो लिहाजा वो लोग जो अपने शादी के इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी एक वार्निंग थी कि औरत जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो इसका मतलब जब उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा तो वो फिर स्ट्रेस में आ जाएगा. वो इंस्टीट्यूशन जहाँ एक्सप्लॉइटेशन अब तक तारीख़ी तौर पर हो रहा था.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی فائنینشیل انکلوژن، مالی شمولیت بے انتہا ضروری ہے، اور اکاؤنٹ کو صرف ایک ٹول سمجھیں، ایک اوزار سمجھیں۔ اکاؤنٹ بذات خود وہ صرف ایک راستہ ہے جس کے اوپر کوئی چل کر کوئی کاروبار کرنا چاہے، چل کر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ٹیلی فون ایک ٹول ہے، ٹیلی فون بذات خود پروڈکٹیو نہیں ہے۔ ٹیلی فون یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ میں آپ سے فوراً رابطہ کر لوں اور آپ کے ساتھ وہ آئیڈیا شیئر کر لوں جو ڈیولپمنٹ کے اندر، ہماری کمیونیکیشن کے اندر بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، مگر اس ٹول کے اعتبار سے کچھ فگرز کا پہلے میں ذکر کر لوں۔ آپ نے ذکر کیا اس بات کا، ایک تو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے آسانی کیسے کیسے پیدا ہوں گی، اور خواجہ صاحب نے بڑے اچھی طرح سے بتایا کہ ایک ایمپلائر کو کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت آرام سے آئے اور ایمپلائمنٹ بھی تلاش کرے اور معاشرے کے اندر سیکیورٹی بھی محسوس کرے۔ میں اور سمینہ علوی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایک اسکول تھا، گورنمنٹ کا اسکول ہجرت کالونی میں، جس کی مثال میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر کیفیت ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر جو ہے، ان چیزوں کو سبسٹینشلی آپ سمجھیں گے تو دنیا کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ اچانک سوئچ آن کر کے نہیں ہوگا۔ ہم ایک اسکول تھا، گورنمنٹ اسکول، جو 8ویں تک تھا لڑکیوں کا۔ اچھا، 8ویں کے بعد کوئی میٹرک تک اس پوری کالونی میں کوئی اسکول نہیں تھا، تو پتہ یہ چلا کہ ساری لڑکیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں، ماں باپ ان کو پھر کو ایجوکیشن میں یا کسی اور اسکول ریلوے لائن کے پار تھا۔ جو لوگ کراچی سے واقف ہیں، ہجرت کالونی ریلوے لائن کے اس طرف ہے اور سارے بینکرز کے بینکس اس طرف ہیں ریلوے لائن کے، تو ایک ایلیٹ ایریا بالکل قریب میں ہے اور ادھر بڑے اچھے اسکولز ہیں، مگر وہاں کی آبادی اپنی لڑکیوں کو اکراس بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ جو خواجہ صاحب آپ نے اپنی انڈسٹری کی بات کی، اس میں وہ سیکیورٹی کا اہتمام اگر ہو جائے، فرض کرو یہ سیکیورٹی کا انتظام ہو جائے کہ ان کی ٹرانسپورٹ بالکل سیکیور انداز سے ان کو لے جائے، تو شاید معاشرے میں وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو ہم نے کوشش کر وہ 8th والے اسکول کو پہلے میٹرک کیا، پھر میٹرک سے انٹرمیڈیٹ تک لے گئے تاکہ لڑکیوں کی ایجوکیشن ہو جائے۔ یہ ہے سینسٹیوٹیز معاشرے کی، اس کو اگر آپ ہینڈل کر لیں، اس سے بحث نہیں کریں، دے ول چینج وتھ ٹائم، اس کو ہینڈل کر لیں۔ اب مثال کے طور پر اب ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ افغانستان میں کیا ہوگا، دوربین تک لگا کر وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، پچھلے 18 سال کے اندر تو کچھ نہیں کر سکے، مگر اب کیا ہوگا؟ تو طالبان نے ایک بات کہی ہے جو میں ایسا سمجھتا ہوں خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا جی عورتوں کی تعلیم کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں، سیگریگیشن کر لو، چادر لگا لو، مرد اگر پڑھا رہا ہو تو چادر لگا لو، اور عورت پڑھا رہی ہے تو بہت اچھا، تو لیٹ دیم ورک آن اٹ۔ تو اسی طرح سے پاکستانی معاشرے کے اندر بھی آپ نے جو اہتمام کیا وہ عورت کی سیکیورٹی کا زیادہ اہتمام کر لیا انڈسٹری کے اندر، تو عورتیں آئیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں مردوں کی سیکیورٹی بھی ایسے ہی کرو، مگر اگر عورت کو انکریج کرنا ہے سیف سوسائٹی کے اندر، اس کے ماں باپ محسوس کریں کہ نہیں یہ سیکیور کیفیت ہے، اس میں میں اپنی بچیوں کو بھیج سکتا ہوں۔ کون باپ اور کون ماں یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا؟ ان مائی فیملی آلویز سیکیور دا فیکٹ کہ بچیاں ہماری جو تعلیم کے لیے جائیں تو سیکیور جائیں۔ دس لیڈی ڈرو 5 miles to drop them, came back when we had a single car, came back, drove me to the office, came back, went to pick up the girls, came back, and then went to pick me up. کون فیملی سیکریفائز نہیں کرتی ہے؟ ایسا سب کرتے ہیں just to ensure the security of their children. اچھا، تو لہٰذا یہی غریب آدمی کے لیے بھی سیکیورٹی کا اہتمام کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ سارے کام اسی اعتبار سے کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ معاشرے کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، وہ بدلتے رہیں، دیٹ ورک از آلسو اسینشیل۔ پورا معاشرہ بدلنا چاہیے نا، صرف پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے۔ یہ ہمارا دوست شہزاد روئے بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا اچھے کام کرتا ہے کہ ٹچ کے اعتبار سے احتیاط کی جائے، اسکولوں کے اندر بچوں کو سکھایا جائے، اور پورا معاشرہ تو تربیت معاشرے کی بھی تو ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو واقعہ مینار پاکستان پر ہوا، اس میں مجھے یہ افسوس ہوا کہ لوگ ویڈیوز لیتے رہے، وہاں لوگوں نے خود نہیں روکا۔ You see, the whole society has to learn to provide women the space
which is needed for security. حضرت میں نے کل 2-4 دن پہلے پارلیمنٹ سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات رکھی اور اچانک مجھے ایک واقعہ یاد آیا which is quotable. میں اس کا ایک حصہ بھول گیا تھا پارلیمنٹ میں. وہ یہ تھا کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ عورت کی سیکیورٹی کے اعتبار سے واٹ ڈو یو انویژن. انہوں نے کہا کہ کوئی عورت زیور سے لدی ہوئی یمن سے چلے, اینڈ آئی فارگاٹ ڈیسٹینیشن وہاں پر پارلیمنٹ میں, یمن سے چلے اور عجم تک جائے, رات کو اندھیرے میں سفر کرے, مگر اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کی سیکیورٹی خطرے میں ہے. ریمارکیبل. اچھا, اس سے بہتر کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ضرورت نئی نہیں ہے, یہ ضرورت بہت پرانی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت کا خیال رکھو. تو یہ ریکوائرمنٹ آف سوسائٹی کہ عورت کو مقام ملنا چاہیے, دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز آلویز ایگزسٹڈ. اینڈ خاص طور پر مسلمان ممالک کے آپ نے فگرز بتائے باقر صاحب, ریمارکیبل. آئی واز ویری سرپرائز کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کہیں 70% بھی مسلمان ممالک کی بات ہے, کہیں 90% اور ہم پیچھے رہ گئے. اچھا, مگر میں آپ کے فگرز کے حوالے سے 2-3 مشورے آپ کو دینا چاہتا ہوں. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, بٹ گولز کے اعتبار سے میرا بھی دماغ چلتا ہے کہ گولز کیا ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کہ خواتین کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ 18 ملین سے 20 ملین از یور ٹارگیٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی, یہی فرمایا نا, 20 ملین شوڈ بی دیئر ٹارگیٹ کہ 2023 تک اتنے اکاؤنٹس کھل جائیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ فی الحال اکاؤنٹس کتنے ہیں, تو آپ نے کہا 18. تو دس از اے گڈ انکریز, ورک آن اٹ, کیونکہ دس از این ایفرٹ. مگر میں کافی دنوں سے, باقر صاحب گواہ ہیں اس بات کے, کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ احساس ڈسپرسمنٹ جو ہوتا ہے, جو اکثریت صرف عورتوں کو جاتا ہے, احساس ڈسپرسمنٹ 1.70 کروڑ عورتوں کو گیا تقریباً. اچھا, دیٹ از اے کیش ٹرانسفر, دیٹ گوز ان دا فارم آف کیش ٹو ایوری وومن. لائنیں لگتی ہیں, وہ 500 روپے ٹیکسی کر کر جاتی ہے, جیسی وہ کیش لے کر گھر جاتی ہے تو اس کا میاں کہتا ہے کہ 500 روپے مجھے دو, 2000 روپے مجھے دو, بھائی کہتا ہے, بیٹا کہتا ہے. تو شی ڈز ناٹ ہیو کنٹرول. تو ممکن ہے, ہم یہ بات سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں تو کچھ دن تو سیکیور رہیں گے. It will be in her control, doesn't have cash, so she can postpone somebody's claim کہ بھائی کچھ دن ٹھہر جاؤ, میں بعد میں کروں گی. اسی طرح سے پاکستان میں بڑا اچھے 2-3 قوانین پاس ہوئے جس کے اندر وومنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. لیٹ می گیو کریڈٹ ٹو دا بلوچستان جوڈیشری کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ عورت جس کا شوہر یا باپ اگر اس کی وہ مر جائے تو وہ ہبہ نہیں کر سکتی, گفٹ نہیں کر سکتی. the property has to be transferred to the woman first before she is ready to gift it, or because she is allowed to gift it. کم سے کم اس کا کنٹرول تو آئے نا کسی چیز پر. اچھا, یہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیپس ہیں پاکستان کے حوالے سے. there is a gentleman, a friend of mine from Tunisia, working in an international institution. he mentioned کہ جی ہمارے ہاں کیش دے دیتے ہیں, پراپرٹی نہیں دیتے عورت کو. تو دیکھو, ایمپاورمنٹ تو جب ہوگا جب وہ عورت اپنا پیسہ اور اپنی جائیداد پر کنٹرول کر سکے, اور وہ ایمپاورمنٹ میرے خیال سے بینکس آپ کر رہے ہیں. اور اگر احساس کے حوالے سے باقر صاحب, آئی ایم بین پرسوئنگ دیٹ, کہ اگر احساس کے ڈسبرسمنٹ اکاؤنٹس میں ہو اور کنڈیشنل ہو جائے گا اور 3 مہینے لگیں گے, 6 مہینے لگیں گے ان ساری عورتوں کے اکاؤنٹ کھلنے کے لیے, تو فرام 2 ملین احساس ڈسبرسمنٹ اگر 1 کروڑ 60 لاکھ کا ہے تو 2 کروڑ اکاؤنٹ یا 1 کروڑ 80 لاکھ اکاؤنٹ ابھی ہیں, and most of these women don't have accounts, so you have a quantum jump rather than a 20 لاکھ اکاؤنٹ کھولیں, آپ کو 1.5 کروڑ اکاؤنٹ ملیں گے. تو پلیز I will help you, I will work on that. اگر کوئی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز پاکستان کے ہیں جس کے اندر اس چیز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, تو آئی تھنک آئی مسٹ ہیلپ یو ان دیٹ. تو سیفٹی آف انوائرمنٹ, ہراسمنٹ سے بہتری پیدا کریں کہ ہراس نہ ہو خاتون, اور بڑا اہم ہے. اس کے بغیر کوئی پراسپیکٹ نہیں بنے گا پاکستان کے اندر
کہ کس طرح سے عورت کو کام پر ہم ویلکم کریں. جی ڈی پی پر بہت بڑا فرق پڑے گا. ایک تو ویسے ہی ڈیجیٹلائزیشن سے جی ڈی پی پر فرق پڑتا ہے. مختلف فگرز ہیں کہ 2% فرق پڑے گا یا جتنا پڑے گا. عورت کے انکلوژن سے میں سمجھتا ہوں بڑا سگنیفیکنٹ فرق پڑے گا معیشت کے اندر. دیکھیے یہ بھی دنیا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا وہیل. دنیا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عورت از اے مور ریلائبل ہولڈر آف فائنینشیل پروڈکٹس. چاہے اسمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائزز کے لون اس کو دیے جائیں تو دنیا کے اندر شی ہیز شون پرٹیکولرلی ان آر ریجن, شی ہیز شون ان بنگلہ دیش اینڈ ایلسویئر ایون ان پاکستان, شی ہیز شون کہ شی از مور ریسپانسبل دین دا مین. تو یہ اچھی بات ہے اس کو. اور جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ انڈونیشیا کے اندر the women advertised those products better and the products, financial products were sold better. تو میں تو بہت ہی خوش ہوں اس بات پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے. یہ چیزیں امیجیٹ فائنینشیل ریٹرن شاید نہ دیں بٹ دس از این انویسٹمنٹ. جیسے آپ کوئی بینک کی بلڈنگ بناتے ہیں تو فوراً اس سے ریٹرن تو نہیں آتا, 2 سال 3 سال بنانے میں لگتے ہیں اور پھر ریٹرنز آنے لگتے ہیں. بٹ دی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ آف انٹلیکٹ, لاز اینڈ یور پروڈکٹس جو آپ عورت کے اوپر کریں گے, اس کے بے انتہا معاشرے کے اندر یہی صرف پیسے میں ریٹرن نہیں آتے, انٹینجبلز بہت ہے. جیسے جیسے عورت اپنا مضبوط ہوتی جائے گی ویسے ہی گھر بھی مضبوط ہوگا اور ویسے ہی بچوں کی تربیت اور جو مستقبل میں جو پاکستان بن رہا ہے اس کے اندر پازیٹیو انڈیکیٹرز آئیں گے. تو لہٰذا میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ جس طرح سے آپ پروگریس کر رہے ہیں, آپ وہ صرف وہ راستے بنا رہے ہیں جس کے اندر پاکستان کے ایٹیٹیوڈنل ایفرٹس, جو علماء کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر یہ ملیکہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہیں, علماء کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ جو پراپرٹی کا ایکٹ ہے اس کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کر دوں, 2 باتیں اور کر دوں. ایک تو یہ کر دوں کہ گورنر صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جتنی پروڈکٹس عورتوں کے لیے ہیں یا جتنے فائنانسز مختص کیے ہیں اتنی عورتیں لونز اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے یہ چھوٹے لونز لینے آئی نہیں ہیں. یہی چیز ہمیں کامیاب جوان میں پتہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عورتوں کے این جی اوز, ہمارے پارلیمنٹیرینز عورتوں کو گائیڈ کریں. اٹ از ایزی فار می اور سم بڈی جو پورا ایجوکیٹڈ ہے کہ بینک جائے. اب وہ میرے لیے بھی ایزی نہیں ہے. وہ اتنے سارے فارم دے دیں گے, یہ بھرو یہ بھرو, یہ کمٹمنٹ کرو, فیزیبلٹی دو. تو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ایفرٹ ہیز ٹو بی میڈ ناٹ بائی دا بینک. بینک کے لیے تو مس کامل صاحبہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ویلکم کرو, عزت دو, تاکہ وہ اس کے پرابلم سالو کرو. پہلے ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ وہ بینک تو پہنچے, اور ابھی بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات آتی ہیں کہ پرانے رویے ابھی چل ہی رہے ہیں کہ جس کے اندر اتنا اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. مگر آپ جب لیڈرشپ لیں گی تو اس کے بعد وہ چیزیں چینج ہوں گی. تو عورت بینک پہنچ جائے, عورت کو بینک تک لے جانے والے ادارے بھی تو ہوں. بہت سارے عورتوں کے موومنٹ, وومنز موومنٹ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان سے بھی میری درخواست ہے. ایک اور چیز ہے جناب, یہ میری بیوی کی طرف سے پیغام آیا ہوگا کہ یہ ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بھی آنا چاہیے اب کہ آپ نے بہت باتیں کر لی ہیں. تو یہ پیغام آیا ہے کہ اکتوبر از بریسٹ کینسر منتھ and we would like your total participation of all institutions in trying to prevent this. کہ 1 lakh every year women are diagnosed for breast cancer and the 50% survival rate because they come late. So right now we are just propagating the fact کہ بھائی اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کر کے کم ایٹ این ارلی اسٹیج. 50% mortality in Pakistan, highest almost along with other countries in the higher area. In the world there is only 2% mortality. پاکستان میں 50% ہے because women come late. تو عورتوں کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ہم سب مل کر کتنا خوبصورت معاشرہ بنائیں گے. لاسٹ لیٹ می نریٹ ٹو یو, قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی رتی جناح سے. تو they went to الہ آباد for a Muslim League conference. تو she got down from the car and she went in. So she was not allowed to go in. She was stopped.
وہ واپس آئے, انہوں نے کہا کہ دے ڈونٹ لیٹ می گو. تو ہی ٹک آؤٹ فرام ہز کوٹ دی انویٹیشن کارڈ اینڈ سیڈ یہ لے جاؤ, تو they will have to let you in. So then they had to let her in. تو لہٰذا all our leaders throughout history, and قائد اعظم is the biggest of course in the recent history of course, ہماری لیڈرشپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے, تو سب نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ women empowerment. So you are following what is needed, what is necessary, and what will make a better Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.